नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम फ़ी अदनल अर्ज़ि वहुम मिन बअदि ग़लबिहिम सयग़लिबून फ़ी बिज़अ सिनीन लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्लु व मिन बअद वयौमइज़िन यफ़रहुल मुअमिनून बिनस्रिल्लाह यंसुरु मन यशा वहुवल अज़ीज़ुर रहीम वअदल्लाह ला युख़्लिफ़ुल्लाहु वअदहु वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यअलमून ज़ाहिरन मिनल हयातिद दुनिया वहुम अनिल आखिरति हुम गाफ़िलून अवलम यतफ़क्करू फ़ी अन्फ़ुसिहिम मा ख़लक़ल्लाहुस समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा इल्ला बिल्हक़्क़ि व अजलिन मुसम्मा व इन्न कसीरन मिनन्नासि बिलिक़ाइ रब्बिहिम लकाफ़िरून अवलम यसीरू फ़िल अर्ज़ि फ़यंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम कानू अशद्द मिनहुम क़ुव्वतन व अथारुल अर्ज़ वअमरूहा अक्सर मिम्मा अमरूहा वजाअतहुम रुसुलुहुम बिलबय्यिनात फमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अन्फुसहुम यज़लिमून थुम्म कान आक़िबतल्लज़ीन असाअु अस्सूअ अन कज़्ज़बू बिआयातिल्लाहि व कानू बिहा यस्तहज़िऊन अल्लाहु यब्दउल ख़ल्क़ थुम्म युईदुहु थुम्म इलैहि तुरजऊन वयौम तक़ूमुस्साअतु युब्लिसुल मुजरिमून वलम यकुन लहुम मिन शुरकाइहिम शुफ़अाअ व कानू बिशुरकाइहिम काफ़िरीन वयौम तक़ूमुस्साअतु यौमइज़िन यतफ़र्रक़ून फ़अम्मल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सालिहाति फ़हुम फ़ी रौज़तिन युहबरून वअम्मल्लज़ीन कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना वलिक़ाइल आख़िरति फ़उलाइक फ़िल अज़ाबि मुहज़रून फ़सुब्हानल्लाहि हीन तुमसून व हीन तुस्बिहून वलहुल हम्दु फ़िस्समावाति वल अर्ज़ि वअशिय्यन व हीन तुज़हिरून युख़्रिजुल हय्य मिनल मय्यिति व युख़्रिजुल मय्यित मिनल हय्यि व युह्यिल अर्ज़ बअद मौतिहा व कज़ालिक तुख़्रजून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुर रूम इसकी पहली 19 आयात करीमा आपके सामने तिलावत हुई। इस सूरह मुबारका में मजमूई तौर पर 60 आयात हैं और 6 रुकू हैं। मक्की सूरत है और नुज़ूल का ज़माना हिजरत से तकरीबन 6 साल पहले ये सूरह मुबारका नाज़िल हुई। गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत के 6 साल बाद 7वें साल और हिजरत से 6 साल पहले ये सूरह मुबारका नाज़िल हुई। इस सूरह मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हक़ की ताल्ली और कुफ्र की मग़लूबियत को ख़ास तौर पर ज़िक्र फरमाया है। इस सूरह मुबारका में चूँकि मक्की सूरत है, तौहीद, रिसालत, आखिरत के मसाइल को खुसूसियत के साथ बयान किया गया। फिर इसके ज़िमन में तौहीद को बयान करते हुए अल्लाह जल्ल शानुहु ने अपनी कुदरत की कई निशानियों को बयान फरमाया, कुछ अहकामात भी बयान फरमाए और साथ साथ इंसान के लिए
نصیحت کا ایک پہلو بھی بیان فرمایا جو کہ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے نزول کا زمانہ آپ کے ذہن میں آ گیا کہ ہجرت سے 6 سال پہلے یہ سورہ مبارکہ نازل ہے، لیکن پس منظر کے حوالے سے اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات کا جو پس منظر ہے اس کو جاننے کے لیے آپ ذرا اس زمانے کے حالات کو ذہن میں رکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی 570 عیسوی میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 570 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ 40 سال تک آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، حکم نہیں تھا۔ 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا۔ اس وقت آپ جو معروضی حالات کے مطابق جو اس وقت سن عیسوی چل رہی تھی وہ تھی 610 عیسوی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور 610 عیسوی سے پہلے حالات ایسے بن گئے تھے۔ اس زمانے کی جو مشہور و معروف طاقتیں تھیں وہ 2 تھیں جنہوں نے پوری دنیا پر تقریباً اقتدار اور غلبہ حاصل کیے ہوئے تھا۔ ان میں سے ایک طاقت روما سلطنت کی تھی، رومۃ الکبریٰ جس کو کہا جاتا تھا، اور دوسری سلطنت وہ ایرانیوں کی تھی۔ ان میں سے فرق یہ ہے، ایرانی مجوسی تھے، آتش پرست تھے، اور روما سلطنت کے جو باسی تھے وہ عیسائی مذہب کے دعوے دار تھے۔ چونکہ عیسائی اللہ رب العزت کی الوہیت کے قائل تھے اور ایک کتاب کے دعوے دار تھے، ایک نبی کے ساتھ نسبت کے دعوے دار تھے، جبکہ مجوسیوں میں، ایرانیوں میں یہ بات موجود نہیں تھی۔ لیکن دنیا کے اس نقشے پر ان دونوں طاقتوں کا اپنا اپنا غلبہ تھا۔ ایک طرف ایرانی تھے تو دوسری طرف رومی۔ ایرانیوں کے بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا اور رومی بادشاہوں کو قیصر کہا جاتا تھا۔ ایرانیوں کا جو غلبہ تھا وہ اس پورے ایریے میں ایران، افغانستان، روس، چائنا، ہندوستان کے بہت سارے علاقے، ان علاقوں پر ایران کا غلبہ تھا۔ اگرچہ ان میں کئی علاقے ایسے تھے کہ جہاں کے بادشاہ اپنی ریاست قائم کیے ہوئے تھے، لیکن اس سب کے باوجود بھی وہ جو ریاستوں کے والی تھے، بادشاہ تھے، وہ بھی ایرانی مجوسیوں کے باج گزار تھے، یعنی انہیں ٹیکس دیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ ایسے ہی روما سلطنت جس کا اس زمانے میں دارالسلطنت یا دارالخلافہ آپ کہہ لیں، جو حکومت کا مرکزی شہر ہوتا ہے، وہ اٹلی تھا، جو آج کے زمانے میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کی جو، یعنی اس زمانے میں اگر اس کو دیکھیں اٹلی کو، تو اٹلی کا جو اپنا غلبہ تھا وہ مصر پر، افریقہ پر، شام، فلسطین اور ان تمام علاقوں پر ان کا غلبہ تھا۔ عرب اس سے مستثنیٰ تھے۔ عرب نہ ایران کے ماتحت تھے اور نہ ہی قیصر یعنی روما کے ماتحت تھے۔ وہ الگ سے ایک الگ طبقہ تھا جن کے اوپر کوئی حکومت اور کسی قسم کا کسی کا غلبہ نہیں تھا۔ دنیا کے اندر ایک عام سا ضابطہ یا عام سی ایک نفسیات ہیں کہ آپ کو جس سے انس ہوتا ہے، جس سے آپ کو کوئی نسبت ہوتی ہے، اس سے آپ محبت بھی کرتے ہیں، اس کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتے ہیں، اس کے غم کو اپنا غم سمجھتے ہیں۔ یہ ایک عام سی بات ہے۔ مکہ مکرمہ کے جو باسی تھے وہ بت پرست تھے، یعنی مشرک تھے، اللہ کے ساتھ غیر کی پوجا کرتے تھے۔ ایرانی
بھی اللہ کے ساتھ غیر کی پوجا کرتے تھے، وہ بھی مشرک تھے۔ اہل مکہ کی جو ایک وابستگی تھی وہ ایرانیوں کے ساتھ زیادہ تھی نسبتاً رومیوں کے، جو کہ کتاب کے دعوے دار تھے۔ اور اسی زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ سن 610 ہجری کی اپنا عیسوی کی بات کر رہا ہوں، جب آپ نے اعلان نبوت فرما لیا، اس وقت کے حالات معروضی یہ ہیں، ایک طرف ایران کی طاقت ہے اور دوسری طرف روما سلطنت کی طاقت ہے، لیکن ان دونوں طاقتوں میں اس وقت فرق یہ ہے کہ رومیوں کو ایرانیوں پر غلبہ حاصل نہیں تھا، بلکہ رومی نسبتاً بہت حد تک کمزور ہو چکے تھے، اور ایرانی طاقت کے اعتبار سے، معروضی حالات کے اعتبار سے وہ زیادہ غلبہ پانے والے اور زیادہ طاقت والے بن گئے، یہاں تک کہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائے اعلان نبوت کے زمانے میں ایرانیوں نے رومیوں کے بہت سارے حصوں کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا، جیسا کہ شام، فلسطین اور ان علاقوں کو، حمص وغیرہ ان علاقوں کو، بلکہ حمص تک جو ہے وہ پہنچ گئے۔ حمص ان کے ہاتھ نہیں لگا، لیکن یہ بہت سارے علاقے ان کے ہاتھ میں لگ گئے۔ یوں جو قیصر روم تھا وہ بہت حد تک کمزور ہو گیا اور اس کی سلطنت بھی کمزور ہو گئی۔ یہ خود ایک جگہ یعنی اٹلی سے نکل کر کے حمص میں جا کر کے یہ پناہ گزین ہو گیا اور اس شہر میں جا کر کے آباد ہو گیا، لیکن اسے وہاں کے بھی شہر کے لٹ جانے یا چھن جانے کا خطرہ بہت زیادہ لاحق تھا۔ شام، فلسطین پر ایرانیوں نے قبضہ کیا، نہ صرف قبضہ کیا بلکہ شام میں موجود اس زمانے کا جو سب سے بڑا گرجا تھا، عیسائیوں کا جو سب سے بڑا معبد تھا، اس معبد پہ انہوں نے جا کر کے حملہ کیا اور اس کو ویران کر دیا، اور اس کے اندر جتنے تبرکات تھے ان تبرکات کو انہوں نے نقصان پہنچایا ایرانیوں نے۔ رومی بہت کمزور اور ایرانی کافی حد تک غالب، یہ سیاسی طور پہ حالات تھے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ابتدائے اسلام کا زمانہ تھا، تو مسلمان چونکہ کلمہ گو تھے، اللہ کا نام لیتے تھے، کتاب کے دعوے دار تھے، تو مسلمانوں کی جو انسیت تھی، مسلمانوں کی جو ایک وابستگی تھی وہ رومیوں کے ساتھ تھی نسبتاً ایرانیوں کے، اور مشرکین مکہ کی جو انسیت تھی اور وابستگی تھی وہ کس کے ساتھ تھی؟ ایرانیوں کے ساتھ تھی، کیونکہ وہ بت پرست تھے مشرکین، اور یہ بھی اسی طریقے سے آتش پرست تھے۔ اس انس اور اس وابستگی کے نتیجے میں جا بجا وقتاً فوقتاً نوک جھونک ہوتی رہتی تھی۔ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے مسلمانوں اور کفار کے درمیان بھی وقتاً فوقتاً نوک جھونک ہوتی رہتی تھی۔ یہ مسلمان رومیوں کے حق میں کوئی نہ کوئی بات کرتے اور وہ ایرانیوں کے حق میں بات کرتے، اور یوں بحث و مباحثہ ہو جاتے۔ ایسا ہی ایک بحث و مباحثہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ابی ابن خلف کے درمیان میں ہوا۔ مکہ مکرمہ کے بڑے مشرکین میں سے اور رئیس مشرکین میں سے ایک مشرک کا نام ابی ابن خلف ہے۔ دونوں اپنے اپنے حلقے کے اعتبار سے رئیس تھے، دونوں اپنے اپنے حلقے کے اعتبار سے صاحب ثروت تھے، صاحب حیثیت تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میں بڑے تاجر، اور ابی ابن خلف کا بھی ایک معاملہ اسی طرح کا سرمایہ دارانہ۔ لیکن بحث و مباحثہ یہاں تک پہنچی کہ یہ سورہ مبارکہ کا نزول ہو چکا تھا، اس تک یعنی ابی ابن خلف تک یہ بات پہنچی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے یا ان کے پاس وہی لانے والے کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے کہ رومی عنقریب غالب آ جائیں گے اور ایرانی جو مغلوب ہو جائیں گے۔ تو وہ کہہ کے مار مار کے ہنسنے لگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس بات پر بڑا غصہ آیا۔ اب بحث و مباحثہ ہو رہا ہے، اور اسی بحث و مباحثہ کے دوران ایک شرط لگ گئی، اور اس زمانے میں یہ بات میں یہاں کلیئر کرتا چلوں تاکہ بات آگے چلنا آسان ہو۔ شرط
اس زمانے میں جائز تھی. شرط جوا لگانا اب ناجائز ہے، حرام قطعی ہے، اس کی کوئی بھی شکل ناجائز ہے، لیکن اس زمانے میں اس کی کوئی حرمت نہیں تھی، کوئی پابندی نہیں تھی، کوئی اس کے اوپر ممانعت نہیں تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ابی ابن خلف کے درمیان شرط لگ گئی. ابی نے کہا کہ اگر تمہاری کتاب کی بات سچی ہوئی، یعنی 2-4 سالوں میں 2-3 سالوں میں اگر واقعی رومی غالب آ گئے اور ایرانی مغلوب ہو گئے تو میں تمہیں 10 اونٹ سامان سے لدے ہوئے دوں گا. اور اگر ایسا نہ ہوا تو آپ پابند ہو گئے ابوبکر کہ آپ مجھے 10 اونٹ سامان سے لدے ہوئے دو گے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو قبول کر لیا. بات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ نے سارا معاملہ بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابوبکر آپ نے جو معاہدہ کیا ہے اس معاہدے میں 2 تبدیلیاں کیجیے. وقت کو بڑھائیے، 3 سال یا 4 سال کی قید کو ختم کر دیجیے، 9 سال تک کا معاہدہ کیجیے. اور دوسرا یہ کہ جو شرط کی رقم ہے، جو انعام ہے یا جو مشروط چیز ہے، اس کو بھی بڑھا دیجیے. 10 اونٹ سامان کے لدے ہوئے کے بجائے یا 10 اونٹ کے بجائے آپ 100 اونٹ کی بات کیجیے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اٹھے، سیدھے آئے ابی ابن خلف کے پاس اور اس سے جا کر کے ساری بات کی. وہ خوشی سے اچھل پڑا. وہ اپنی جگہ پر پوری طرح مطمئن تھا، کیونکہ جو حالات تھے وہ حالات بالکل اس بات کے آثار نہیں نظر آتے تھے وہاں پر کہ اب روما سلطنت کسی وقت بھی ایران پر غالب ہو سکتی ہے. اب تو حالات یہ تھے کہ قیصر روم اپنے آپ کو اگر بچا لے تو یہ غنیمت ہے، اپنی ذات کو بچا لے تو غنیمت ہے. اب تو وہ بھی مارا جانا ہے، اور قیصر کے مارا جانے کا بس دیر ہے کہ جیسے ہی وہ مارا جائے گا تو پوری کی پوری روما سلطنت پر ایرانیوں کا غلبہ آ جائے گا، غلبہ ہوگا. ابی نے اس بات کو بخوشی قبول کر لیا. بات یہاں پر ہو گئی معاہدے کی. اب جب مسلمان ہجرت کر کے جانے لگے اور بہت سارے مسلمان چلے گئے تو ایک روایت کے مطابق آتا ہے کہ ابی نے ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابو بکر ابن ابی قحافہ، آپ لوگ تو یہاں مکہ چھوڑ کے جا رہے ہو، یقیناً آپ نے بھی ایک نہ ایک دن چلے جانا ہے، تو میری شرط کا کیا بنے گا؟ جو معاہدہ آپ نے میرے ساتھ کیا، جو شرط میرے ساتھ لگائی، اس کا کیا بنے گا؟ روایت میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بڑے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سگے بھائی ہیں، سوتیلے نہیں، سگے بھائی، ان کو پیش کیا کہ اگر معاہدے کے مطابق تم جیت گئے تو یہ میری طرف سے تمہیں 100 اونٹ دے گا. اور اس ضمانت کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے قبول کر لیا اور ابی بھی مان گیا. پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہجرت فرمائی. یہ اس معاہدے کے تقریباً 6 سال کے بعد یہ معاملہ ہو گیا ہجرت کا. اب مقررہ مدت کے مطابق 3 سال باقی ہیں. سفر ہجرت ہو چکا، 1 سال بیت گیا. اگلے سال یعنی 2 ہجری کو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جماعت کو لے کر کے بغیر بتائے انہیں بدر کے میدان کی طرف لے گئے. بہرحال وہ ایک الگ سفر اور الگ معاہدہ. بدر کا معرکہ ہوا اور بدر کے معرکے میں مسلمانوں کو الحمدللہ کفار پر غلبہ حاصل ہوا، کامیابی ہوئی، مسلمان جیت گئے، کفار کو شکست ہوئی. جب بدر کے میدان سے واپس آئے تو ادھر مسلمانوں کو ایک اور خوشخبری ملی، اور وہ خوشخبری یہ تھی کہ ایران اور روما سلطنت کے درمیان جو جنگ یا جو حالات تھے، جنگی حالات، وہ اس بات پر منتج ہوئے ہیں کہ رومیوں نے اپنے مقبوضہ علاقے ایرانیوں سے چھڑوا لیے ہیں اور اب کی بار رومی ایرانیوں پر غالب آ گئے ہیں. ادھر مسلمان فتح یاب ہوئے، ادھر اہل کتاب عیسائی فتح یاب ہو گئے. مسلمانوں کے لیے دوہری خوشی تھی، مسلمانوں کے لیے
لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے دوہری کے بجائے تہری خوشی تھی. ان کے لیے 3 خوشیاں تھیں. نمبر 1 بدر کی فتح، نمبر 2 رومیوں کی فتح جو کہ اہل کتاب تھے، کلمہ گو تھے، اور تیسری بات کہ وہ جو 100 اونٹ کا معاہدہ تھا وہ بھی جیت گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابوبکر اہل مکہ کو پیغام بھیج دو ابی ابن خلف کو کہ تم شکست کھا گئے اور آپ جیت گئے، لہذا ہمارا جو معاہدہ ہے اس کے مطابق 100 اونٹ بھجوا دیجیے. چنانچہ پیغام بھیجا گیا، اور اس زمانے کے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ لوگ چاہے وہ کافر تھے چاہے وہ مومن تھے من کے سچے تھے. جو معاہدہ کرتے تھے اس کو پورا کرتے تھے. ہمارے تو آج مسلمان بھی، بہت سارے مسلمان بھی، اب کلی طور پر نہیں لیکن بہت سارے مسلمان بھی اس چیز میں بہت زیادہ کمزور ہیں، معاہدات کی پاسداری نہیں کرتے. خاص طور پہ لین دین کے معاملے میں تو بہت زیادہ کمزور ہیں. عمومی طور پہ ایک فضا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو وقت پہ پورا اس کو کیا ہی نہیں جاتا. یہ عام سے ایک فضا بن گئی. اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے. جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا، انہوں نے 100 اونٹ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کے پاس بھجوا دیے معاہدے کے مطابق. 100 اونٹ آ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر ان کو صدقہ کر دیجیے. جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بخوشی ان کو سب کو صدقہ کر دیا. ایک اونٹ بھی اس میں سے خود نہیں کھایا، ایک اونٹ بھی اس میں ان سے اپنے پاس نہیں رکھا، اپنی اولاد کو نہیں دیا، اپنے خاندان میں تقسیم نہیں کیا، بلکہ اس کو صدقہ کر دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق. آپ جانتے ہیں اس زمانے کی جو اونٹ کی قیمت تھی وہ آج کل کے زمانے کے اعتبار سے ایک اچھی بہترین لگژری گاڑی کے مطابق ہے. اب 100 گاڑیاں اچھی وہ یک جنبش ایسے آسانی سے صدقہ کر دینا، یہ اس سے صدیقی کارنامہ ہو سکتا ہے اور کوئی ایسا. یہ بات سمجھیے، اسلام کی تاریخ میں اللہ رب العزت نے جو مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیا ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. جزوی فضائل بہت سارے لوگوں کے پاس ہیں، اللہ نے بہت سارے لوگوں کو جزوی فضائل دی، لیکن افضلیت کا، فضیلت نہیں، افضلیت کا جو تاج ہے وہ اللہ نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے سر سجایا ہے. پر تو اس سورہ مبارکہ کے ضمن میں اس پس منظر کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ آیات کریمہ سمجھ میں آ سکیں. میں نے عرض کیا کہ قیصر روم جو تھا وہ عیسائی مذہب کا مطلب فالور تھا یا پسند کرنے والا تھا. جب اس کے اقتدار میں کمزوری آئی تھی اور حمص میں جا کر کے یہ پابند ہو گیا تھا، قید ہو گیا تھا، اس وقت اس نے ایک منت مانی تھی کہ اگر ارض شام و فلسطین دوبارہ ہمارے ہاتھ لگ گئی تو میں منت مانتا ہوں کہ میں پیدل حمص سے یا جہاں بھی ہوں وہاں سے پیدل جاؤں گا اور فلسطین میں جا کر کے، شام میں جا کر کے اپنے مقدس مقامات کی زیارت بھی کروں گا اور وہاں کے گرجے کو جا کر کے آباد بھی کروں گا. اللہ ہوا یہ کہ جب اسے فتح ہو گئی تو کچھ عرصے کے بعد، تھوڑے عرصے کے بعد اس نے پیدل سفر کا ارادہ کیا اور پیدل سفر کے لیے نکل گیا. اور جب یہ وہاں پر پہنچا تو آپ کو ایک واقعے کی طرف اصل میں اشارہ کروانا چاہتا ہوں کہ ایک شخص جس نے مکہ مکرمہ سے جانے والے قافلوں کے متعلق شام میں ایک شخص نے ان قافلوں سے معلومات لی کہ جب اس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس قیصر روم تک پہنچایا، اس کے گورنر کے پاس پہنچایا، گورنر نے جا کر کے قیصر تک پہنچایا. اب قیصر تک جب یہ خط پہنچا، اس نے خط دیکھا، دیکھ کر کے پہلی فرصت میں اس نے چاہا کہ میں کچھ تفتیش کروں، انویسٹیگیٹ کروں کہ یہ جو دعویٰ نبوت ہے یا یہ جو دعوت ہے، اس دعوت
کہ پیچھے کون شخصیت ہے اور وہ کون ہے تو مکی، ظاہر ہے انہوں نے لکھا ہے اور ان کا نام بھی موجود ہے، ان کے والد کا نام بھی موجود ہے۔ اس نے معلومات لی کہ یہاں کوئی مکہ سے قافلہ آیا ہوا ہے، تجارتی قافلہ۔ بتایا گیا ہاں جی ایک قافلہ تجارتی آیا ہوا ہے، بلاؤ ان میں سے جو چیدہ فرد ہے، جو ان میں سے جو بڑا آدمی ہے، ان کا جو سردار ہے اس کو بلاؤ، یا جو تاجر قافلے کا جو امیر ہے اس کو بلاؤ۔ چنانچہ جب بتایا گیا کہ اس قافلے کا امیر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے، یہ ہیں، تو کہا گیا ان کو بلاؤ۔ وہ گئے، ان کے ساتھ چند اور لوگ بھی تھے خاص، یہ سب لوگ دربار قیصر میں پہنچے۔ دربار قیصر میں جب یہ پہنچتے ہیں تو اس وقت ان سے سوال جواب ہوتے ہیں اور بڑے تفصیلی سوالات کے جوابات ہیں۔ یہ جو ابو سفیان سے قیصر روم نے سوالات کیے تھے، یہ وہ قیصر روم ہے جس نے حمص میں بیٹھ کر کے منت مانی تھی کہ جب شام و فلسطین فتح ہوں گے تو میں پیدل جا کر کے اس کو آباد کروں گا۔ یوں سمجھ لیجیے کہ آج کے دور میں ایک آدمی اگر منت مانتا ہے کوئی کہ میں پیدل جا کر کے سفر کر کے حج کروں گا، تو ایسے ہی ہے، ان کے لیے مقدس مقام تھا، متبرک مقام تھا، تو اس متبرک اور مقدس مقام پہ سفر کی اس نے منت مانی اور اس منت کو پورا کرنے کے لیے وہاں پہنچا ہوا تھا۔ این اس وقت حضور علیہ السلام کا خط پہنچا اور اس خط کی تفتیش کے لیے اس نے قافلہ تجارت کو یا اس کے سربراہان کو بلایا اور بلا کر کے ان سے سوالات اور جوابات کیے۔ اس وقت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو باتیں کی تھی وہ بالکل حق پر مبنی تھی، ان میں کوئی بات انہوں نے چھپائی نہیں، باوجود اس کے کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن باتیں بالکل سچ بتائی۔ قیصر روم نے ساری باتیں سننے کے بعد یہی بات کہی کہ یہ جو صفات آپ بتا رہے ہیں یہ نبوی صفات ہیں، غیر نبی ایسا نہیں ہو سکتا۔ بس بہرحال قیصر مسلمان نہیں ہوا، لیکن اس نے اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ نبوی صفات ہے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جو فتح نصیب فرمائی اس کا بھی یہاں پر ذکر ہے، جو کہ غزوہ بدر کی صورت میں۔ اب ابتدائی آیات کو دیکھیے، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے واللہ عالم بمرادہ، اس کی تفتیش میں، اس کی تحقیق میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی سب سے بہترین اور مضبوط قسم کا موقف ہے۔ غلبت الروم، روم مغلوب ہو گئے، یہ بات ہو رہی ہے پہلے حملے کی، کہ ایرانیوں نے جب رومیوں پر حملہ کیا اور شام، فلسطین اور بہت سارے علاقے کو انہوں نے قبضہ کر لیا، اللہ نے اس کی بات کی غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے یا روما سلطنت مغلوب ہو گئی، فی ادنی الارض، ادنی الارض سے مراد کیا ہے؟ نزدیک کے ملک میں، یعنی مکہ مکرمہ میں قرآن پاک نازل ہو رہا ہے، مکہ مکرمہ کی زمین کے اس زمین کو قریب بتایا گیا۔ شام، فلسطین یہ مکہ کی زمین کے قریب تھے، اور یہ بھی یاد رکھیے مجوسیوں کا تعلق مکہ مکرمہ کی نسبت بہت دور تھا، اور رومیوں کا تعلق مکہ مکرمہ کی نسبت زیادہ قریب تھا، لیکن اس وقت جو رومیوں کو مغلوبیت ہوئی جن علاقوں میں، وہ علاقے شام، فلسطین اور اس سے ملکہ مصر وغیرہ کے علاقے تھے، ان علاقوں پر کس نے قبضہ کر لیا؟ ایرانیوں نے، مجوسیوں نے۔ اللہ نے اسی کی طرف اشارہ کیا، فی ادنی الارض، مکہ کے قریب ملک میں، مکہ کے قریب حصے میں رومی مغلوب ہو گئے۔ رومی وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ، فرمایا کہ وہ مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب ہو جائیں گے چند ہی سال میں۔ یہ قرآن نے پیشن گوئی کر دی۔ ایک تھی خبر غلبت الروم، یہ خبر تھی کہ رومی مغلوب ہو گئے، خبر دے دی کہ رومیوں کو شکست ہو گئی اور ایرانیوں کو بظاہر غلبہ حاصل ہو گیا۔ اب ایک ہے پیشن گوئی، اللہ نے پیشن گوئی فرما دی کہ ان قریب، اس مغلوبیت کے بعد ان قریب یہ غالب بھی آ جائیں گے۔ فی بضع سنین، بضع کا لفظ جو ہے یہ 3 سے لے کر کے 9 تک کے عدد پر بولا جاتا ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابوبکر سے کہا کہ اے ابوبکر جا کر کے مدت بڑھا دیجئے، 3 سال کے بجائے 9 سال کر دیجئے۔ 9 کے اندر قرآن نے کہہ دیا کہ بضع سنین، یعنی 3 سے 9 سالوں کے درمیان فتح ہوگی، وہ تیسرے سال ہو جائے، 5ویں ہو جائے، 8ویں ہو جائے، 9ویں ہو جائے، لیکن ہوگی 9 سال کے اندر اندر۔ آپ جا کر کے مدت بڑھا دیجئے کہ 9 سال کی مدت ہے، اور انعامی رقم جو ہے 10 کے بجائے 100 اونٹ ہے۔
اچھا یہ بات یہاں پر ختم. اگلی بات للہ الامر من قبل و من بعد. پہلے بھی حکم اللہ کا تھا، اب بھی حکم. کوئی آدمی غالب آ رہا ہے تو اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں آ سکتا، اللہ کی مرضی کے بغیر. یہ بات سمجھانے کے بعد اب فرمایا گیا ان قریب مومنین خوش ہوں گے. بعد کے فیصلے، ابھی تو مومنین پچھلے فیصلے سے پریشان ہیں، آنے والے فیصلے سے اللہ فرماتے ہیں مومنین خوش ہوں گے. یہ اس روما اور یہ رومیوں اور مجوسیوں کے درمیان جو مڑ بھیڑ تھی اس کے نتیجے میں اللہ نے بات کی. بنصر اللہ، مومن خوش ہوں گے اللہ کی مدد سے. یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ، مومن خوش ہوں گے اللہ کی مدد سے. اور مومنین کو اللہ کی مدد ملی کیسے؟ یہ میدان بدر میں اترے 313 تھے، مد مقابل میں تھے 1000. ان کے پاس سامان جنگ نہیں، ان کے پاس سامان جنگ بھرپور. ان کے پاس سواریاں بھی پوری نہیں، ان کے پاس سواریاں بھی ضرورت سے زائد. وہ ضرورت سے زائد اونٹ بھی لے کر آئے ذبح کرنے کے لیے، یہ بیچارے قسم پرسی کے عالم میں. لیکن وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ کی یہ آیت کریمہ بتلاتی ہے کہ اہل ایمان جانی مالی قوت افرادی معاشی ہر غذا ہر اعتبار سے بظاہر کیا تھے؟ کمزور تھے. لیکن ایک چیز تھی ان کے دل میں، وہ چیز کیا تھی؟ ایمان. وہ چیز کیا تھی؟ ایمان. بس اس ایمان کی بدولت اللہ فرماتے ہیں بنصر اللہ، اللہ کی مدد آئی. بثلاثۃ آلاف، بخمسۃ آلاف، 3000 فرشتے آئے، 5000 فرشتے آئے. یہ اللہ کی مدد ہے. مصوبین منزلین، اترنے والے تھے اور نشان ذرہ تھے اور علامتیں ان کے اوپر لگی ہوئی تھیں. بہترین قسم کا زر برق انہوں نے لباس پہنا ہوا تھا اور رعب اور دبدبے کی کیفیت کو انہوں نے مشرکین پر کفار پر بٹھا دیا. اور دھاک اتنی بیٹھ گئی کہ شیطان جو ساتھ لے کر آ رہا تھا ان کو، شیخ نجد کی صورت میں وہ ساتھ لے کر آ رہا تھا، جب اس نے اللہ کی مدد اترتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھی، چونکہ وہ تو فرشتوں کو جانتا تھا، مشرکین نہیں جانتے تھے. جب اس نے دیکھا اس نے کہا انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں آگے ایک قدم نہیں اٹھا سکتا. اس نے ہاتھ چھوڑے مشرکین کے اور پیچھے ہٹ گیا، چلا گیا، رفو چکر ہو گیا. اللہ کی مدد بنصر اللہ، اللہ کی مدد. یہ ایک. دوسرا اس سے یہ بھی ہے کہ مومنین کو بدر میں فتح ہوئی تو ساتھ ہی یہ خبر آ گئی کہ اللہ نے کنویں کے ڈول کو بدل دیا، حالات پلٹ گئے اور مجوسی مغلوب ہو گئے اور رومی غالب آ گئے. رومیوں کا جو چھنا ہوا علاقہ تھا، مقبوضہ علاقہ، وہ رومیوں نے ایرانیوں سے چھڑوا دیا. شام، فلسطین، مصر، اردن، یہ سارے علاقے چھڑوا دیے. اللہ فرماتے ہیں بنصر اللہ، یہ اللہ کی مدد سے ہوا. ینصر من یشاء. دیکھیے اس جملے کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، اس جملے کا تعلق دنیاوی غلبے کے ساتھ نہیں ہے. یہ کفار کے لیے نہیں ہے جملہ، یہ مشرکین کے لیے جملہ نہیں ہے، مجوسیوں کے لیے نہیں ہے کہ ایرانی غالب آئے تھے اللہ کی مدد سے، نہیں. اہل ایمان کے لیے بات کی جا رہی ہے. نصرت کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، نصرت کا تعلق غلبے کے ساتھ نہیں ہے. یہ بات بھی ذہن رکھیے. ضروری نہیں ہے کہ اللہ کی نصرت آئے اور بندہ غالب بھی ہو، جماعت غالب بھی ہو، ہاں یہ ضروری نہیں ہے. نصرت ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے لڑنے والے، بھیڑنے والے، مقابلہ کرنے والے، منازعہ کرنے والے، مجادلہ کرنے والے، ان کی جو دلی قوت کی اور مضبوطی کا جو سبب بنتی ہے نا چیز، اس کا نام اصل میں نصرت الہی ہے. انہیں اپنے عمل پر، اپنے کردار پر، اپنے افعال پر پوری طرح اعتماد ہو، یہ نصرت الہی ہے. یہ متزلزل نہ ہو، متشکک نہ ہو، متردد نہ ہو، تو یہ کیا ہے؟ نصرت الہی ہے. چاہے ظاہری طور پر یہ غالب آئیں یا مغلوب ہوں، لیکن اطمینان قلب ہے تو کیا ہے؟ نصرت الہی ہے. آپ احد کا میدان دیکھ لیجئے. احد کے میدان میں 70 صحابہ شہید ہو گئے. احد کے میدان میں مسلمانوں کو کافی سارا نقصان ہوا،
لیکن اس سب کے باوجود پھر بھی اللہ کی مدد آئی، پھر بھی اللہ کی بظاہر مغلوبیت ہے لیکن اللہ کی مدد ساتھ تھی۔ کیسے کہ میدان جنگ میں نیند کا آ جانا، اونگ کا آ جانا کوئی انسان تصور کر سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے وہاں پر ان کے اوپر سکینہ نازل کی، اونگ طاری کی، کیوں؟ تاکہ پچھلی کیفیت کو وہ بھول جائے، پچھلے حالات کو بھول جائے، تازہ دم ہو کر کے میدان میں اٹھ کھڑے ہوں۔ اور ایسا ہی ہوا، یہ نصرت ہے، مغلوب ہونے کے باوجود نصرت ہے، مغلوب ہونے کے باوجود دشمن کو بھاگنے پہ مجبور کر رہے ہیں، یہ ہے نصرت الہی۔ یہ نقطہ بھی سمجھ میں آ گیا جی؟ دیکھیے ینصر من یشاء، یہ آنے والے وقت کے لحاظ سے ایک خبر ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے مدد دیتا ہے، یعنی اب بھی اس نے مدد دی ہے، یہ اس کا ضابطہ ہے، اور آنے والے وقت میں بھی اللہ مدد دے گا لیکن جس کو چاہے گا۔ چاہتا کس کو ہے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ اس کی چاہت ہے، منشا نہیں، یہ اس کی چاہت ہے، یہ اس کی پسندیدگی ہے۔ ایمان ہوگا تو تعلی ہوگی، ایمان ہوگا تو بلندی ہوگی، ایمان ہوگا تو برتری ہوگی، اگر ایمان نہیں تو برتری۔ آگے وعد اللہ، یہ جو نصرت ہے نا، یہ جو نصرت کا اترنا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا یہ وعدہ کافروں کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا یہ وعدہ کافروں کے ساتھ، یہ وعدہ کس کے ساتھ ہوگا؟ ایمان کے ساتھ۔ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اکثر لوگ اس بات کو جانتے۔ اب یہاں تک بات ختم ہو گئی، اب اگلی بات، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، یہ تو دنیا کی ظاہری زندگی ہی کو جانتے ہیں اور آخرت کی طرف سے غافل۔ آیت کریمہ میں سمجھایا گیا یہی مسئلہ ہے کہ یہ جو کافر ہے نا، ان کافروں کو دنیا سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے تو اس پر یقین ہے، لیکن آخرت ان کے سامنے نہیں، اس سے یہ غافل ہے، اس سے یہ کیا ہے؟ اس لیے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ عرض کیا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسانوں کے اندر دو طرح کی اللہ نے سمجھ بوجھ سمجھے ان کے اندر ڈالی ہیں، ایک دنیاوی اعتبار سے سمجھ، ایک اخروی اعتبار سے سمجھ۔ ایک کے لیے انہوں نے لفظ استعمال کیا عقل معاش، اور دوسرے کے لیے لفظ استعمال کیا عقل معاد۔ عقل معاش تو ہر آدمی کے پاس ہے، وہ ایک محاورہ بھی ہے نا، مثال بھی ہے، جنہ دے کر دانے انہوں دے کملے بھی سیانے۔ کملے بھی عقل مند ہیں، کملے بھی عقل مند ہیں دنیاوی اعتبار سے۔ آپ دیکھیں ان پڑھ آدمی ہے، بالکل کچھ بھی نہیں جانتا، لیکن وہ بھی دنیاوی اعتبار سے بڑی بڑی چیزوں میں فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور بڑے تجربات ہیں اس کو۔ لیکن اگر یہی دیکھا جائے اخروی اعتبار سے تو بڑے بڑے پڑھے لکھے، بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑی بڑی ٹیکنالوجیز کی ایجاد کرنے والے آخرت کے اعتبار سے غافل ہیں، کیونکہ وہ نظر نہیں آ رہی، کیونکہ وہ نظر ہے۔ بس یہی بات سمجھائی گئی، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی ظاہری زندگی ہی کو جانتے ہیں، عقل معاش ہے، عقل معاد نہیں، دنیاوی اعتبار سے تجربہ ہے، سوچ ہے، لیکن آخری اخروی اعتبار سے نہیں۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، فرمایا آخرت کی طرف سے یہ غافل ہے۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، یہ دنیا اور آخرت کو سمجھانے کے لیے اللہ نے بڑا ایک زبردست انداز یہاں پر اختیار کیا ہے دو آیات میں۔ فرمایا اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے اپنے دل میں غور نہیں کیا؟ یہاں دل سے مراد اپنے آپ میں، یعنی اپنے وجود میں غور نہیں کیا، اپنی بناوٹ، اپنی تخلیق، اپنی سجاوٹ، اس پہ غور نہیں کیا؟ کبھی یہ بول نہیں سکتا تھا، کچھ کہہ نہیں سکتا تھا سوائے رونے کے، اور کچھ بھی نہیں آتا تھا اس کو، پھر بتدریج بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، بولنا شروع ہوا۔ اس کی مسکراہٹ میں دیکھنے والوں کی مسکراہٹ تھی، اس کی پریشانی میں دیکھنے والوں کی پریشانی تھی، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یہ مسکرا رہا، لوگ پریشان ہو رہے، یہ پریشان ہو رہا، لوگ خوش ہو رہے، یہ بھی تو ایک نظام ہے نا جی۔ اچھا پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے وجود پر ایکسٹرا بال نہیں تھے، اب بال آنا شروع ہو گئے، داڑھی کی صورت میں، مونچھوں کی صورت میں، بغل کے نیچے وغیرہ وغیرہ، یعنی یہ بھی ایک نشان ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ انسان غور کیوں نہیں کرتا اپنی تخلیق پر، اپنے آپ پر، اپنے وجود پر، اپنی ذات پر غور کیوں نہیں کرتا؟ اگر یہ غور کرے تو اسے آخرت سمجھ میں آ جائے۔ کیسے؟
اس کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ جب مجھے بنایا گیا ہے تو بنانے والا کوئی ہے نا، بنانے والا کوئی ہے، تو وہی تو کہہ رہا ہے کہ تمہیں میں دوبارہ بھی بناؤں گا۔ تو جب پہلی دفعہ اس نے بنا دیا تو دوسری دفعہ بنانا اس کے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ بس یہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ غور کیوں نہیں کرتے؟ اولم یتفکروا فی انفسہم، اپنے آپ میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اپنے اندر ہونے والی تبدیلیوں پر غور کیوں نہیں کرتے؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى۔ خود سے ذرا نگاہ ہٹا کر کے اپنے دائیں بائیں اوپر نیچے کو دیکھیں، آسمانوں کو دیکھیں، زمین کو دیکھیں، اطراف و اکناف کو دیکھیں، ان کو مزید بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ما خلق اللہ السماوات، اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے ان کو حکمت سے بنایا ہے، واجل مسمى، اور ایک وقت مقرر کے لیے یا ایک وقت مقرر تک کے لیے ان کو پیدا کیا ہے، بنایا اللہ نے اپنی حکمت سے۔ جہاں جو چیز مناسب سمجھی وہاں گاڑ دی، جہاں جو چیز مناسب سمجھی وہاں رکھ دی۔ اس علاقے میں صرف پتھریلے پہاڑ رکھے، اس علاقے میں ریتیلے پہاڑ رکھے، اس علاقے میں سبزے والے پہاڑ رکھے، اس علاقے میں برفانی تودوں والے پہاڑ رکھے، اس کی مرضی ہے۔ پہاڑ سارے اسی کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پتھر ہے، وہاں ریت ہے، وہاں پر برف ہے، وہاں پر سبزہ ہے، اور پانچویں جگہ پہ کیا ہے؟ وہاں پر درخت ہی درخت ہیں، مرضی ہے اس کی۔ پھر ایسے بھی پہاڑ ہیں جن میں نمک ہی نمک ہے، ایسے بھی پہاڑ ہیں جہاں پر ذخائر ہے، معدنی ذخائر ہے، کوئلہ ہی کوئلہ ہے، مرضی ہے اس کے نا جی۔ اس نے کہاں کیا رکھا ہے یہ اس کی منشا اور مرضی کی بات ہے، اس کی حکمت وہی جانتا ہے، لیکن رکھا ایک مدت تک کے لیے ہے۔ جب وہ مقررہ وقت پورا ہوگا سب کچھ اذا دکت الارض دکا، زمین ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو جائے گی، پہاڑ روئی کے گالوں کی مانند جو ہے دھنی ہوئی روئی کے گالوں کے مانند اڑا دیے جائیں گے۔ اور اگر ان کو سمجھنا ہو نا تو یہ ہمارے ہاں ایک درخت ہے پنجاب میں ہوتا ہے، وہ عام طور پہ جس کے اوپر روئی کے وہ گالے سے ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس درخت کو؟ پتہ نہیں اس کا کیا نام ہے۔ اس کے اوپر سے آج کل روئی اڑ رہی ہوتی ہے صبح صبح، سنبل کے اس پھولوں سے وہ جو روئی نما گالے ہوتے ہیں ان کی وہ روئی اڑ رہی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں سفیدی ایسے اڑ رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اب قیامت برپا کروں گا نا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، اللہ رب العزت جب روح پھونکوائیں گے، سور پھونکوائیں گے، اس وقت کیا ہوگا؟ یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی مانند ایسے ہی اڑیں گے جیسے سنبل کے درخت سے ہی روئی اڑ رہی ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور بہت سے لوگ اپنے پروردگار سے ملنے کے قائل ہی نہیں ہیں، اقراری ہی نہیں ہیں، لیکن ملنا تو ہے، ملنا تو اگلی بات۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ نے اس کو ایک اور انداز میں سمجھایا۔ اے مشرکین مکہ، اے قرآن کے پڑھنے والوں، قرآن کے مخاطبین لوگوں جو قرآن کی آپ بات کو سن رہے ہو، سمجھو۔ پچھلی امتوں کے حالات دیکھ لو، تمہاری طاقت کچھ نہیں، ان کی طاقت بہت تھی، تمہارے قد کچھ نہیں، ان کے قد بہت تھے، تمہارا علم کچھ نہیں، ان کا علم بہت تھا، تمہاری صلاحیت کوئی نہیں، ان کی صلاحیت۔ تم آج جدید آلات کی مدد سے یہ سب کچھ بنا رہے ہیں نا۔ دیکھیں ایک بڑھئی ہوتا ہے نا، وہ آلات جدیدہ کے ذریعے سے مختلف قسم کی چیزیں تیار کرتا ہے، اس کا بھی کمال ہے، لیکن وہ آدمی جس کے پاس آلات جدیدہ نہیں ہیں، وہ ایک تیشہ ایک آری لے کر کے اور وہ کام کر رہا ہے، اور وہ اگر کوئی خوبصورت چیز بناتا ہے تو یقیناً پوری کی پوری محفل اور مجلس اس کو زیادہ داد دے گی۔ آپ پوزیشن کو دیکھ لیں، ملک بھر میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، ایک بچہ وہ ہوتا ہے جو پوزیشن لے رہا ہوتا ہے، وہ پڑھنے والا ہوتا ہے، اس کو دنیاوی اعتبار سے سارے حالات اور معاملات اس کے ساتھ دیتے ہیں تو وہ پوزیشن لیتا ہے، اس کو اتنا اپریشیٹ نہیں کیا جاتا، لیکن اس کی جگہ پر اگر کوئی تندور پہ کام کرنے والا لڑکا اگر پوزیشن لے لے تو اس کو زیادہ پروموٹ کیا جاتا کہ یار اس نے بڑا کمال کر دیا۔ کمال ہوتا ہی کب ہے؟ وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے بڑے بڑے قد دیے تھے، جن کو اللہ نے دنیاوی اعتبار سے یہ جدید آلات نہیں دیے، لیکن ان کی صلاحیتیں ایسی تھی کہ پتھروں کو تراش کر اندر گھر بناتے۔ کمال تو ان کا تھا نا جی، کمال تو اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا دیکھو تو صحیح ان کے ساتھ کیا ہوا ہے،
تمہاری صلاحیت ہے کیا, تمہاری دولت کیا. ان کے ساتھ دیکھو اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم. اہل پاکستان کبھی موجود ہو جائیں, ہڑپا جائیں, کبھی ٹیکسلا جائیں, تو آپ کو بہت سارے کھنڈرات نظر آئیں گے. یہ کھنڈرات کن کے ہیں؟ بڑی تہذیب, بڑے متمدن لوگ تھے. فرمایا کہ کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی, یعنی زمین میں چلے پھرے نہیں؟ اگر نہیں تو پھر چلے پھریں. فینظروا, دیکھ لیں, سیر کریں, تو اس میں دیکھیں کہ کئی فکان عاقبۃ الذین من قبلہم, کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا. کانوا اشد منہم قوۃ واثاروا الارض, اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ان سے زور اور قوت میں کہیں زیادہ تھے. واثاروا الارض, اور انہوں نے زمین کو جوتا. وعمروها, اور اس کو آباد بھی کیا. اکثر مما عمروها, صرف آباد نہیں کیا, ان سے کہیں زیادہ آباد کیا. جو انہوں نے آباد کیا اس سے زیادہ انہوں نے آباد کر رکھا تھا. آپ قوم سبا کے حالات پڑھیے, کیسے اللہ نے ان کو زرخیز زمینیں عطا فرمائیں, کیسے ان کی زمینوں میں سبزہ ہی سبزہ, ہریالی ہی ہریالی, اور ان کی شاہراہوں کے دونوں طرف پھلوں کے درخت ہی درخت, چشمے جگہ جگہ, ڈیم بڑے بڑے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا. اللہ فرماتے ہیں انہوں نے جس طرح زمین کو آباد کیا ہے اس سے کہیں زیادہ پہلے والے لوگ آباد کر چکے ہیں, لیکن باقی وہ نہیں رہے تو باقی یہ بھی نہیں رہیں گے. طاقت ان کی کام نہیں آئی تو طاقت ان کی بھی کام نہیں آئے گی. ہنر ان کا کام نہیں آیا تو ان کا بھی کام, تو ان کو کس بات کا گھمنڈ ہے جو آخرت کا انکار کر رہے ہیں. بس یہ سمجھانا مقصود ہے. فرمایا وجاءتہم رسلہم بالبینات, ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آتے رہے. فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. اللہ نے انجام بیان فرمایا خدا ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرتا, بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے. معنی یہ ہے ان کو اللہ نے اگر تباہ کیا ہے, قوم عاد کو, قوم سمود کو, قوم شعیب کو, قوم لوط کو, قوم نوح کو, ہاں جی قوم فرعون, ان کو اگر اللہ نے غرق کیا ہے, تباہ کیا ہے, برباد کیا, کسی کو زمین میں دھنسایا تو کسی کو پانی میں غرق کیا, کسی کو ہواؤں کے تھپیڑے مار کر کے ہلاک کیا, کسی کے اوپر زلزلے کی عذاب کو بھیجا, اور کہیں وہ ہے کہ جن کے اوپر اللہ نے ایک زوردار قسم کی چیخ بھیجی, کانوں کے ذریعے سے دل تک وہ چیخ پہنچی, دل پھٹ گئے. کئی ایسی بستیاں ہیں کہ جن کو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے زمین سے اٹھوایا اور اٹھا کر کے پوری کی پوری زمین پر, اب پوری کی پوری بستی کو زمین پر پٹک دیا. کئی وہ بھی ہیں کہ جن پر اللہ نے پتھر برسائے, کئی وہ ہیں جن کی اللہ نے شکلیں بدل دی, کسی کو بندر بنا دیا, خنزیر بنا دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ سب کچھ کیا ہے, اللہ نے ظلم نہیں کیا. فما کان اللہ لیظلمہم, اللہ ظلم کرنے والا نہ تھا. کیا معنی یہ کہ اللہ ظلم کرتے ہی نہیں ہیں. ظلم کون کرتا ہے؟ ولیکن کانوا انفسہم یظلمون, بندے خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں, اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا کرتے ہیں, اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں, پھر اللہ کے غضب کے مستحق ہوتے ہیں, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غضب کا اظہار فرماتے ہیں. بس ماجی چلیے. ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. پھر جن لوگوں نے برائی کی ان کا انجام بھی برا ہوا, اس لیے کہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے اور ان کی ہنسی اڑاتے رہے تھے. یہ جو آیت کریمہ, یہ آیت کریمہ مشرکین مکہ کے احوال کی عکاسی کر رہی ہے کہ تم بھی رسول کو جھٹلا رہے ہو, تم بھی ان کا مذاق اڑا رہے ہو, تو تم سے پہلوں نے بھی یہی کیا, جو انہوں نے کیا اس کا انجام بھی برا ہوا. تو یہ ایک قسم کا اشارہ ہے کہ تم جو کر رہے ہو تمہارا انجام بھی برا ہی ہونا ہے. اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون. یہ بھی ایک انداز ہے سمجھانے کا قیامت کو. فرمایا اللہ ہی خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے, وہی اس کو پھر پیدا کرے گا, پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. اس آیت کریمہ میں سمجھایا گیا ہے اللہ نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے تو دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا, لوٹنا بھی اسی کی طرف ہے. لہٰذا اپنے آپ کو بدعمالیوں سے بچاؤ اور اللہ کے نبی کی دعوت پر لبیک کہو, اسی میں تمہاری کامیابی ہے. ورنہ ہوگا کیا؟ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ. فرمایا کہ جس دن قیامت برپا ہوگی گنہگار لوگ نا امید ہو جائیں گے. اس کو ذرا سمجھیں. اس دنیا کے اندر مشرکین کے احوال قرآن پاک نے کئی جگہ پہ بیان فرمائے ہیں. انہی کی مشرکین مکہ کے انہی کی وساطت سے ہم پورے عالم کے مشرکین کی بات سمجھتے ہیں. اس دنیا میں بڑے بڑے فتنے. اب یہ لوگ جو اس دنیا میں شرک کر رہے ہیں, یہ لوگ جو اس دنیا میں اللہ کا انکار کر رہے ہیں, یہ لوگ جو اس دنیا میں
نبیوں کی یا نبی کی تکذیب کر رہے ہیں، قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، اپنے تئیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہی جہان ہے، یہ جو نظر آ رہا ہے یہی ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، آگے اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ یہ جب قیامت کو ان کی آنکھ کھلے گی نا، نفخ صور ہوگا قیامت کے دن ان کی آنکھ، اس وقت ان کے مختلف قسم کے گروہ ہوں گے۔ انکار حدیث کا الگ گروہ ہوگا، انکار قرآن کا الگ گروہ ہوگا، آیات الہیہ کا مذاق کرنے والوں کا گروہ الگ ہوگا، ہاں جی، زانیوں کا، شرابیوں کا، ہاں جی، سود خوروں، ہر ایک مجرم کا الگ الگ گروہ ہوگا۔ اچھا، پھر یہ جو گروہ الگ الگ ہوں گے، یہ اس وقت ان کی کیفیت بڑی عجیب ہوگی، کبھی کچھ حالات تو کبھی کچھ۔ ابتدائی طور پر یہ جب اٹھیں گے تو کہیں گے من بعثنا من مرقدنا ھذا، ہمارے ٹھکانے سے اٹھایا کس نے اور کیوں اٹھا دیا گیا؟ ایک تصور یہ بھی ہوگا۔ پھر ایسے ہی ایک تصور وہ بھی ہوگا کہ ابتدائی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کا انکار کر دیں گے، گناہ ہے ہی نہیں، ہم نے تو گناہ کیے نہیں، ہم نے تو کوئی غلطی نہیں کی۔ لیکن جب ان کے سامنے زمین، ان کے اعضاء اور مختلف جو ہے وہ 8 قسم کے گواہ ان کے سامنے آئیں گے، اس وقت اقرار کریں گے، پھر اقرار کرنے اپنے جرموں کا اعتراف بھی کریں گے، جرموں کا اعتراف کر کے پھر اللہ سے معافی بھی مانگیں گے، معافی نہیں ملے گی۔ پھر دل میں خیال کریں گے، اس وقت سوچیں گے اچھا دنیا میں ہم جن کی پوجا کرتے تھے نا، ذرا ان کے پاس تو جائیں، ہو سکتا ہے وہ ہماری کوئی مدد کر لیں۔ اب یہ مشرکین اپنے ان شرکاء کے پاس جائیں گے، اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس جا کر کے ان سے کہیں گے کہ ہماری کچھ مدد کرو، تو وہ کہیں گے تمہارا راستہ الگ، ہمارا راستہ الگ، ہم تمہاری کیوں مدد کریں؟ پھر یہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کریں گے اور ایک دوسرے پر دعویٰ دائر کریں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ مختلف قسم کے حالات قرآن پاک نے بیان کیے۔ سب کچھ ہو جانے کے بعد جب کہیں سے کوئی آثار نظر نہیں آئیں گے نا، اللہ نے اس کیفیت کو بیان کیا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، ایک وقت ایسا آئے گا قیامت کے دن کہ جب مجرم لوگ ہر طرح سے مایوس ہو جائیں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا، اور وہ اپنے شریکوں سے نامعتقد ہو جائے گی۔ کیا معنی یہ کہ وہ اپنے شریکوں سے ان کا اعتقاد ختم ہو جائے گا۔ دنیا میں تو بڑا اعتقاد رکھتے تھے نا، اور پیر صاحب وہ فلانا اور نذرانے پیش کر رہے ہیں، یعنی یہ ہمارے نیا پار لگا دیں، ہماری کشتی کو جو ہے ڈوبی کشتی کو پار لگا دیں۔ بھائی کیسے لگائیں گے؟ اللہ کی مرضی نہ ہو، اللہ کی منشا نہ ہو، اللہ کا حکم نہ ہو تو کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کسی کو نفع دینا چاہے، پوری کائنات مل کر نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ کسی کو نقصان دینا چاہے، پوری کائنات مل کر نفع دینا چاہے تو نفع نہیں دے سکتی۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس روز وہ الگ الگ فرقے ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، تو جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے وہ باغ میں خوشحال ہوں گے، یعنی جنتوں میں ہوں گے اور خوشحال ہوں گے۔ ظاہر ہے اس سے زیادہ خوشحالی کس کی ہوگی؟ جو اللہ کی رضا پالے اور جنت کا حقدار ہو جائے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کون ہے؟ کامیاب۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور آخرت کے آنے کو جھٹلایا وہ عذاب میں ڈالے جائیں گے۔ اور کیسے عذاب میں ڈالے جائیں گے؟ آپ سورۃ الہمزہ پڑھیں، الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ، ایسی آگ ان پر مسلط کی جائے گی جو ڈائریکٹ وار کرے گی کہاں پر؟ ان کے دل پر۔ سرابیلہم من قطران، اللہ فرماتے ہیں ان کو لباس قطران کا پلایا جائے گا، لک جو کہ آگ کو بہت دور سے اپنی طرف کھینچتی ہے، ایسا لباس بنایا جائے گا، اور ان کے چہروں پر آگ کو ڈالا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ باہر نکلتے ہیں ان دنوں میں وہ جو لو ہوتی ہے اس سے بچنے کے لیے عمومی طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کپڑا گیلا کر کے چہرے پر سر پر لپیٹتے ہیں، ایسی ہے نا جی۔ اور اگر کسی نے نہ لپیٹا ہو، کوئی ایسی بے توجہی میں غفلت میں باہر نکل آئے تو جیسے ہی گھر سے باہر نکلتا ہے وہ سورج کی تپش اور حرارت پڑتی ہے تو سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے؟ ایسے اپنے چہرے کے سامنے کیا کرتا ہے؟ ہاتھوں کو رکھتا ہے تاکہ جو سورج کی تپش اور حرارت ہے وہ اس کے ہاتھوں پر آئے، چہرے پر نہ آئے۔
انسان پر جب بھی کوئی آفت، کوئی تھپیڑا، کوئی ہوا، کوئی چیز آتی ہے، اس کی سب سے پہلی حفاظت کس چیز کی وہ کرتا ہے؟ چہرے کی کرتا ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ تغشا وجوہہم النار، قیامت کے دن اللہ ان کے چہروں پر آگ ڈالیں گے۔ جس چیز کو ہم دنیا میں چھپاتے ہیں نا، بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اسی کو سب سے پہلے جھونکوں گا میں آگ میں۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، فرمایا تو جس وقت تمہیں شام ہو، یعنی تمہارے شام کا وقت ہو، اور جس وقت صبح کا وقت ہو، اللہ کی تسبیح کرو۔ اللہ کی تسبیح کرنے سے مراد کیا ہے؟ تمام مفسرین کے نزدیک اس آیت کریمہ سے مراد نماز ہے۔ اس ایک چھوٹی سی آیت میں اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نمازوں کے اوقات بیان فرما دیے۔ دیکھیے ذرا، فسبحان اللہ، بس اللہ کی تسبیح بیان کرو کب؟ حین تمسون، جب تم کیا کرتے ہو؟ مسا کرتے ہو۔ مسا کا معنی شام، جب تم شام کا تمہارے پاس وقت ہو یا وقت شام کا ڈل جائے تو تم کیا کرو؟ اللہ کی، اس سے مراد مغرب کی نماز۔ وحین تصبحون، اور جب تم صبح کرتے ہو، اس سے مراد فجر کی نماز۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمینوں میں اسی کی تعریف ہے۔ وَعَشِيًّا، اور تیسرے پہر بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور جب دوپہر کا وقت ہو اس وقت بھی اللہ کی تسبیح بیان۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ ظہر، تظہیرون کا معنی ظہر، مسا کا معنی شام کی نماز، مغرب کی، عصر کی نماز، اور اسی طریقے سے تسبحون سے مراد کیا ہے؟ فجر کی نماز۔ اب آ گئی دو نمازیں، مغرب اور عشاء۔ عشیًا، عشیش اصل میں رات کے ابتدائی پہر کو کہتے ہیں، رات کے پہلے پہر کو۔ اور رات کا پہلا پہر کون سا ہے؟ رات کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں تو پہلے حصے میں مغرب اور عشاء کی نماز آتی ہے۔ تو گویا کہ پانچوں نمازوں کے اوقات اللہ نے ان دو آیتوں میں یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها، وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردے کو زندہ سے نکالتا ہے۔ اللہ اکبر، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے۔ ایک آدمی جو کہ نظریات کے اعتبار سے کفریہ نظریات کا حامل ہے، اللہ اس مردہ سے، یعنی جس کا دل ایمان کے اعتبار سے مردہ ہے، کافر ہے، اس سے اللہ نیک صالح انسان کو نکالتے ہیں۔ یہ ہے زندہ کو مردہ سے نکالنا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت زندہ سے مردہ کو نکالتے ہیں، یعنی باپ نیک ہوتا ہے، والدین نیک ہوتے ہیں، اور ان سے آگے اولاد کیا ہوتی ہے؟ ناہنجار، کافر، مرتد، زندگی کو جاتی ہے۔ اس کو دوسری مخلوقات میں دیکھا جائے تو پھر ہم یوں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جناب دیکھیے، ایک مرغی ہے جو کہ زندہ ہوتی ہے، اس کے انڈے سے، اس سے اللہ انڈا پیدا کرتے ہیں جو کہ زندہ سے مردہ ہے، لیکن پھر اسی انڈے سے جو کہ مردہ ہے اللہ زندہ کو پیدا کرتے ہیں، چوزا پیدا کر دیتے ہیں۔ یا اس کو اس انداز میں بھی لے لیں کہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی اللہ نے ایک چٹان سے نکالی، مردہ سے، بالکل بے جان چیز جو کہ پتھر ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک زندہ مخلوق کو پیدا فرما رہے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے کہ یہ اللہ کی قدرت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ سے مردہ کو، مردہ سے زندہ کو وہی نکالتا ہے۔ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اللہ نے زمین کی مثال دی، فرمایا وہی ہے جو زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ یہ بات کیوں سمجھائی جا رہی ہے بار بار زمین کے حوالے سے؟ کیونکہ زمین وہ جگہ ہے، وہ چیز ہے کہ جو انسان کی نگاہوں کے سامنے سب سے زیادہ ہوتی ہے، بلکہ انسانوں کے جو اس دنیا کے اندر قتل و قتال، معاملات، آگے بڑھنا اور یہ ساری چیزیں، اس میں تین تو چیزیں ہیں، زر، زمین اور زن۔ عورت ہے، زمین ہے اور پیسہ۔ یہ تین چیزوں کے چکر میں تو سارا معاملہ ہو رہا ہے۔ کوئی عیسائی بن رہا ہے، کوئی یہودی بن رہا، کوئی قادیانی بن رہا، کوئی رافضی بن رہا، کوئی غیر مسلم بن رہا، ہاں جی، کوئی کسی کا مال چھین رہا، کوئی قبضہ کر رہا، کوئی جو کسی کے اوپر ظلم کر رہا، زیادتی کر رہا۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ انہیں تین چیزوں کے ارد گرد تو گھوم رہی ہیں۔ اللہ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اللہ فرماتے ہیں جس رب نے مردے کو زندہ سے، زندہ کو مردہ سے نکالا، جو رب مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، وہی وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ مانا وہی رب ہے جو تمہیں دوبارہ قبروں سے نکالے گا۔ صرف قبر نہیں، ہر انسان کی قبر
وہی جگہ ہے جہاں مرنے کے بعد وہ گیا ہے. پانی میں بہا دیا گیا, آگ میں چلا گیا, یا زمین کے پاتال میں چلا گیا, جہاں مرنے کے بعد وہ گیا وہ اس کی قبر ہے, وہ اس کی کیا ہے, وہ اس کا مدفن ہے. اسی مدفن سے اللہ تبارک و تعالی اس کو نکالیں گے. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.